अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज 5 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए योम यकजहती कश्मीर मनाया गया। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो रैलियाँ हैं वो भी निकाली गई, तकरीबात जो हैं उनका इनेकाद भी हुआ। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने बयान में कहा है कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो हुकूक हैं वो दिए जाएँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि आज भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो बदस्तूर जारी हैं। वज़ीर आज़म ने भी अपने खिताब में जो वहाँ उस हवाले से हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार भी किया है, और ये भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत जिस ज़बान में बात करेगा उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। और मार्का हक़ में शिकस्त के बाद अब भारत जो है वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए दहशत गर्दी करवा रहा है। इसी के साथ साथ हम बात करें तो बलूचिस्तान में जो हाल ही में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू किया गया था वो कामयाबी से मुकम्मल हुआ है, और इस हवाले से ISPR की जानिब से तफसीलात भी जारी की गई हैं। अब एक और मामला जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से एक बात चल रही थी, फिर वफाकी हुकूमत ने उस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा, और आज एक अहम डेवलपमेंट है कि एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, अमल वली खान साहब। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो एहतजाज के हवाले से एक अपोजिशन की स्ट्रेटजी है उस हवाले से बात करेंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पे भी आएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, PTI हो गई, उन्होंने एक कॉल दे रखी है 8 फरवरी को एहतजाज के हवाले से, और मैंडेट उनके मुताबिक कि हमसे छीना गया है, फॉर्म 47 के हवाले से बात होती है। आप समझते हैं कि मौलाना साहब हो गए, PTI हो गई, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, और इस तहरीक से या इस एहतजाज से कोई हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक मौक़िफ़ की बात है तो वो तो हुकूमत वाले भी मानते हैं कि ये मौक़िफ़ ठीक है। जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो भी मानते हैं कि हाँ, ये जो मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस 8 फरवरी वाले सबुटाज हुए हैं, तो ये तो सिर्फ हम अपोजिशन नहीं, या सिर्फ PTI या GUI नहीं, ये तो बड़े बड़े अच्छे लोगों के मुंह से हमने सुन लिया कि ये हुआ है। बदकिस्मती ये है कि कई किसी के लिए हुआ, कई किसी के लिए हुआ। पूरे मुल्क के निज़ाम का सियासी जमहूरी अमल का दरम बरम करके सत्यानाश बनाया हुआ है, और मेरे ख़्याल में उसी चक्रों में पंजाब को एक के लिए करना, पुख्तनख्वा को फिर दूसरा रुख पकड़ के दूसरे के लिए करना, और बलूचिस्तान में एक अपना खेल खेलना, और ये तो आपको पंजाब के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात है? दुनिया को है। मैं तो पुख्तनख्वा में तो आई वॉज ऑन फर्स्ट हैंड। पुख्तनख्वा का तो मुझे पता है कि पुख्तनख्वा के इलेक्शन तो धांधली का एक मिसाल है। उधर तो मैंने बार बार आपके सामने भी कहा कि बोलियां लगी थी, सौदाबाजी, ऐसे मंडी लगी थी, मंडी सौदाबाजियाँ हुई हैं, और करोड़ों के हिसाब में पैसे लेके बड़ा आसान था, पता नहीं कैसे इनके लिए बड़ा आसान था। 1500 या किसी का 15,000 वोट है, उसके आगे एक सिपर लगा दिया तो वो 1,50,000 बन गया। और नहीं, लेकिन सर आपने हुकूमत की बात की, तो हुकूमत ये तो नहीं मानती ना कि हम फॉर्म 47 वाले हैं। यार देखिए, लाइटर मोड्स में बोलते हैं कि ये हाइब्रिड मॉडल्स चल रहे हैं, और ये नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड ख्वाजा साहब ने कहा है। थैंक यू। तो हाइब्रिड मॉडल्स क्या है? तो ठीक है, जहाँ तक बयानिए की बात है तो ये पाकिस्तान के बच्चे को ये पता है कि सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान में इलेक्शंस चुराना एक आम बात है। अब दूसरा सवाल आपका कि इनके एहतजाजों से हुकूमत पे कोई असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, मुझे इसलिए नहीं लगता कि PTI के 1,12,000 एहतजाज हो गए। अगर वो कोई असर लाए हो तो ये वाला जो एहतजाज है, उन्होंने कहा घर से नहीं निकलना। अब ये पहली दफ़ा हम ये बात सुन रहे हैं कि एक अजीब एहतजाज है कि कोई घर से नहीं निकलेगा। लेकिन सर आप समझते हैं कि PTI के अंदर, जैसे आपकी भी सेनेट के अंदर कोई तलब कलामी हुई है PTI के सेनेटर के साथ, कोई कंप्रोमाइज़ के हवाले से जो कहा जाता है कि PTI के बहुत से लोग कंप्रोमाइज़ हैं, इवन PTI के अंदर से लोग कहते हैं, आप समझते हैं कि वाकई ये दुरुस्त है? स्क्रीन पे जो भी बाहर आपको देख रहे हैं ये सब कॉम्प्रोमाइज़ है। सर स्क्रीन पे तो सारे आ रहे हैं, जो बाहर आपको रोल मॉडल्स दिख रहे हैं। अभी तक ये अलग थे, अब अलग हो गए। उमर अयूब था एक जगह में, शिबली फराज था, हम उनको बोल बोल के, अली अमीन था, अब एक नया मुचेहरा आ गया।
پشاور میں ایک نیا چہرہ تھا کہ لوگوں کو یہ تسلی ہو جائے کہ نہیں یہ ان کے بندے نہیں ہیں، جو ایونچولی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سب ان کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب بھی اب obviously سر وہ تو اتنا ایگریسو ہیں، پوری کیا حکومت ان کے خلاف بات علی امین اس سے زیادہ ایگریسو نہیں تھا؟ سر لیکن حکومت نے اس کی اتنی مخالفت نہیں کی اس فیصلے کی، جب ریاست نے فیصلہ یہ کیا کہ یو ہیو ٹو شو کہ ہم این ٹی ہیں، تو پھر تو کچھ کرنا پڑے گا نا، ادروائز اس نے کیا کیا؟ یہ آپریشن آئے گا لیکن آپریشن پہ صرف ڈرامہ بازی ہوئی، اندر تو سب ملے ہوئے نا۔ وہ تو اگر سہیل افریدی ہو گیا، ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، آج ایپیکس کمیٹی ہو گیا، سب ایک ہے، اچھا صرف ڈرامہ بازی کے حد تک۔ تو یہ تو علی امین کو ہٹایا ہی اس لیے گیا کہ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ علی امین ان کا بندہ ہے، تو لہٰذا اس کو سائڈ پہ کرو۔ یہ جو ہے تھوڑے بہت ان کا تو آپ کو پتہ ہے دماغ ہے نہیں، کچھ ہے، سوچ ہے نہیں، عقل ہے نہیں، صرف جذبات ہے، تو ان کے سامنے ایک اور کو لا کے ایک اور چیمپئن بنا دیا، اور یہ وہی کردار ہے جو علی امین کا تھا۔ بڑھ کے علی امین سے زیادہ کس نے، وہ تو بڑی اچھی مونچھے اور بال آپ کے وہ بڑھ کے بھول گئے کیا؟ ٹھیک ہے تو وہ بڑھ کے کیا اس سے زیادہ نہیں تھی۔ باقی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ آپریشن، ایک احتجاج تو یہ کر لیتا نا کہ آپریشن کے خلاف ہم احتجاج کریں، بھائی کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں 14 کروڑ کے 25 کروڑ کتنے عوام کے نمائندے ہیں، تو کم سے کم اگر آپ کے اپنے علاقے میں آپ کہتے ہیں کہ آپریشن اور میں نہیں مانتا، اس نے احتجاج کیا۔ لیکن سر اگر وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو 9 مئی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، وہ بھی اس پہ ملوث ہیں، حکومتی رہنما تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جلد نااہل بھی ہو جائیں گے، گرفتار بھی ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں نا، اللہ کرے دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ ادھر تو مسائل کا حل کی طرف آپ نہیں جاتے نا۔ اچھا 9 مئی کو تو مذاق اس ریاست نے ہی بنا لیا۔ کیسے؟ جو بندہ آ کے اسکرین پہ صرف ایک دفعہ معافی مانگے گا وہ معاف ہو جائے گا، جو معافی نہیں مانگے گا اس کا اس میں عمل ہے یا نہیں ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو آپ تو خود اس چیز کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی ایگزیکٹلی از سارٹ آف اے گیم فار پولیٹیکل مینیپولیشن۔ جیسے مشرف صاحب کے ٹائم میں نیب ہوا تو نیب نے پھر انہی سیاستدانوں کو مشرف صاحب کے لیے حاضر کیا۔ ٹھیک ہے، تو ادھر آپ دیکھیں، ادھر تو 9 مئی کو استعمال کیا گیا، جس نے معافی مانگی اس نے بڑے جو بھی جتنا بڑا جرم کیا ہو اس نے صرف آ کے معافی مانگ لی، وہ جائے، اس کو وہ کہے کہ میں عمران کو چھوڑ رہا ہوں، وہ فارغ، جو نہیں کہیں گے وہ، یا تو مطلب کہ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اور 9 مئی کو مجھے نہیں لگتا 9 مئی کا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ادھر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو 9 مئی پہ بھی قانون الگ ہے۔ پنجاب میں ایک الگ قانون ہے، پختونخوا میں الگ قانون ہے۔ آپ پنجاب کے حالات دیکھیں، آپ 9 مئی کے پنجاب کے کیسز دیکھیں، آپ 9 مئی کے پنجاب کے فیصلے دیکھیں، اور پھر آپ آئیں اور 9 مئی کے پختونخوا کے کیسز دیکھیں۔ لیکن احمد صاحب یہ پارلیمنٹ کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایران، امریکہ اور افغانستان کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بورڈ آف پیس کی تشکیل ہو گئی، پاکستان کی شمولیت ہو گئی، جتنے فیصلے ہو رہے ہیں، ماضی میں جب آپ تو ابھی بھی اپوزیشن میں ہیں، اپنا موقف رکھتے رہتے ہیں، لیکن ماضی میں ہمیشہ پارلیمنٹ کے اعتماد میں لینے کے حوالے سے بات ہوتی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پارلیمنٹ میں تو دیکھو مذاق چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں اس دن میں سینٹ میں کھڑے ہو کے میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کی، خدا را یہ جو پختونخوا میں اتنا بڑا آپریشن ہے، لوگ بھی گھروں سے باہر ہیں، برف باری ہو رہی ہے، اتنا کچھ، ایک دن تو اس پہ ذرا بحث تو کر لو نا۔ اس پارلیمنٹ میں آپ اس باتوں پہ بحث بھی نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں، پارلیمنٹ ان کو پتہ ہے، اب حکومت کو پتہ ہے کہ حکمرانی کدھر سے ملتی ہے، حکومت کو پتہ ہے کہ فارگیٹ دس، پارلیمنٹ کی توقیر تو یہ ہے کہ عوام کی توقیر ہے نا، پارلیمنٹ تو کچھ نہیں ہے، عوام کے نمائندے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ان چیزوں، اس لائن کا پاکستان میں کوئی وہ سٹرکچر نہیں ہے۔ جو سٹرکچر ہے 2-3 سال بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں، اور پھر یہ فیصلے ریبٹل بھی ہوتے ہیں نا۔ کل کو ہم نے یہ بار بار کہا، کل ایک بڑے بنیادی انہی پوزیشنز پہ جو لوگ بیٹھے تھے، ہمارا چیف آف ڈیفنس تھا، یا ہمارا چیف انٹیلیجنس تھا، یا پریزیڈنٹ تھا، یا پرائم منسٹر تھا، ان سب نے مل بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں جن کو آج ہم بھگت رہے ہیں، اور ریاست کہہ رہی ہے کہ وہ غلط فیصلے تھے۔ تو اب ان پارلیمنٹ میں لے کر آؤ، لوگ پتہ ہوگا، لوگ سزا دیں گے، اس کی پھر نہ سزا ہے۔ لیکن اس وقت تو پارلیمنٹ میں بریفنگ دی گئی تھی نا۔ کس کو بریفنگ دی؟ باجوہ صاحب نے، ان کیمرہ جو سیشن تھا، جو کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں تو باجوہ تو صاحب اور کمیٹی فیض کے صاحب آئے اجلاس کی بات یہ دیکھو، ریہیبلیٹیشن آف ٹیررسٹ ان یور کنٹری، از اٹ اے اسمال تھنگ؟
کہ آپ نے کمیٹی کو اب یا پارلیمان کی کمیٹی کو آ کے بریفنگ دے دی، بات ختم. لیکن سر آج تک نادر بھائی آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کل آپ کا ہر لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ کے پیچھے گھوم رہے ہو. تو مجھے دکھاؤ جو ریکنسیلیشن ہوا ہے اس کا کاغذ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ سر آپ نے دیکھا؟ نہیں. تو پھر ہم کہاں سے دیکھیں؟ سوچو نا، اتنا بڑا معاہدہ ہوا ہے کہ آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہو نہیں، وہ ریٹن میں معاہدہ ہے سر. تو بھائی یہ تو کس اگر ریٹرن میں نہیں ہے تو پھر تو اور تباہی ہے. آپ 40,000 دہشت گردوں کو لا کے باہر سے لا کے ری سیٹل کرا رہے ہو، اس کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ایمل صاحب وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے دور میں واپس آئے تو ہماری تو حکومت چلی دور میں گئی. واپس آئے؟ پی ڈی ایم کی جو دور حکومت ہے 2022. PDM تب ختم ہو چکا تھا نا، میں اس لیے یہ کہنا. اچھا ایمل صاحب آگے بڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ وہ تو نوسر باز ہے نا، آپ ذرا آن ریکارڈ دیکھیں کہ عمران نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اتفاق رائے ہو گیا تو جلد آ جائے گی عید کے بعد. آپ سمجھتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے؟ NFC صوبوں کے حوالے سے بلاول صاحب کی مخالفت بھی ہے. دیکھیں بھائی، پہلے تو ہمیں وی ہیو نو کلو ٹھیک ہے کہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. لیکن ایز فار ایز دس نو کلو گوز، ان دا پریویس ون وی ڈیڈنٹ ہیڈ اینی کلو. ہمیں پتہ نہیں تھا اور ایک دم ایک چیز تیار ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے 2 دن میں آ جاتا ہے اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ہماری طاقت جو ہے وہ اتنی ہے کہ ہم اپنی بات یا منوا کے ان میں شامل ہو جائے یا باہر ہو جائے. مثال ناؤ 28 امنڈمنٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی، دیٹ سم تھنگ. لیکن 27ویں کو تو آپ نے سپورٹ کیا تھا. میں نے کیا نا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں. تو میں نے اس میں شامل ہو کے اپنی چیزوں کو منوا کے ووٹ دیا. کیا منوایا تھا؟ وہ اس میں یہی جو چیزیں آپ نے ابھی پھر اشارہ کیا یہ 27ویں میں تھی اور انشاءاللہ ہمارے بیٹھنے سے یہ سب چیزیں ہمیں ہٹائی. اس میں بلکہ اس سے بڑھ کے تھی، پاپولیشن کو، ویلفیئر کو، ایجوکیشن تھا، NFC تھا، بہت چیزیں تھی اور جو نہیں آئی وہ ختم ہو گیا. تو وہ کیوں ختم ہوا؟ سر وہ تو کہہ رہے ہیں ہم 28ویں میں لے آئیں گے. تو اللہ کرے یار، طاقتور لوگ ہیں وہ تو ڈنڈے کے زور پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایز فار ایز قانون سازی کی بات ہے تو دا اسٹیٹ نوز اٹ ویری کلیئرلی کہ ایز فار ایز عوامی نیشنل پارٹی از کنسرنڈ we don't have any tolerance towards 18th amendment. یہ جو اگر 18th amendment، NFC ایوارڈ، صوبائی حقوق، معاشی حقوق، انتظامی حقوق، اس کو چھیڑا جائے گا، ٹھیک ہے تعداد کم ہوگی لیکن وہ اس ملک کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر ٹو whoever thinks کہ ہم یہ بہت آسانی سے کر لیں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ اپنے وطن کو نقصان پہنچا رہے ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سب کا پاکستان ہے. اس پاکستان پہ اتنا ہی حق ایک سندھی کا ہے جتنا حق ایک پنجابی کا ہے، اتنا ہی حق ایک سرائکی کا ہے، اتنا ہی حق بلوچ کا ہے، اتنا ہی حق پختون کا ہے، اتنا ہی حق مہاجر کا ہے. اور یہ تمام اقوام مذہبی طور، آئینی طور، قانونی طور یہ حق رکھتے ہیں کہ یہ انتظامی اور معاشی اپنے قوم اور اپنے علاقوں کی خدمت کرے. یہ 18th امنڈمنٹ ہے. اب یہ اگر بڑی مشکل سے 100 سال باچا خان نے 1921 میں جو تحریک شروع کی تو اسی لیے شروع کی کہ انگریز آیا ہوا تھا اور ہمارے اقوام کے بنیادی سہولیات پہ قبضہ ڈالا ہوا تھا. وہ تحریک چلی وہ تحریک آزادی میں بدل گئی. تحریک آزادی کے بعد پاکستان آیا، پاکستان بنا اور جب پاکستان بنا تو آج تک بدقسمتی سے پاکستان میں قانون، طریقہ، طرز، سب کچھ وہی انگریزوں والا ہے. لیکن ہم 100 سال سے اسی کے لیے کر رہے ہیں اور اس 100 سال میں 1973 میں ہمارے ساتھ مانا گیا جب کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اور کنکرنٹ لسٹ کا مانا گیا کہ صرف 10 سال کے لیے رہنے دیں. 10 سال بعد کنکرنٹ لسٹ ختم ہو جائے گا اور پروونشل آٹونومی آ جائے گی. 10 سال بعد بھٹو صاحب واز ہینگ ٹل ڈیتھ اور ضیاء صاحب آئے ہوئے تھے، آئین ویسی معطل تھا. ہمیں پھر 2010 میں وہ موقع ملا جو 73 میں کمٹمنٹ تھی اور ہم نے اس کو 2010 میں آئینی شکل دیا. اس 2010 کی کمٹمنٹ میں اگر یہ ایک آئینی ترامیم ہے تو دیٹس اے لیگل کمٹمنٹ ٹورڈز دا نیشن. اس میں پیپلز پارٹی،
اس میں پاکستان مسلم لیگ نون، اس میں جمعیت علماء اسلام، اس میں عوامی نیشنل پارٹی سمیت جمعیت علماء اسلام اور کافی پارٹیز اس میں شریک ہے. اور یہ سوشل کانٹریکٹ کو میں سمجھوں گا اگر وہ لوگ ڈائریکٹ تو حملہ نہیں کریں گے نا، کسی نہ کسی سیاستدان کو استعمال کریں گے، تو جو سیاسی پارٹی اس سوشل کانٹریکٹ کی مخالفت اب کرے گی وہ اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی. اچھا احمد صاحب، ابھی جو خیبر پختونخوا کے اندر ایک آپریشن کے حوالے سے صوبائی حکومت کا موقف ہے، وفاقی حکومت کا موقف بھی ہے، ANP سر کس کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے؟ یار پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے. انہوں نے تو ڈرامہ کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، مذاق بنایا ہے، وہ وفاقی حکومت ہو وہ صوبائی حکومت ہو. اندر ہی اندر باتیں ہوئی ہیں، اندر ہی اندر باتیں مانی گئی ہیں، اندر ہی اندر سب کچھ فیصلے ہوئے ہیں. قوم کو پھر بے یار و مددگار، بے سہارا چھوڑ کے پھر صوبائی حکومت اپنے ڈراموں میں لگ گئی. اس کو تو عشق عمران ہے تو وہ تو اس میں گھوم رہا تھا، ابھی بھی گھوم رہے. اور وفاقی حکومت اتنا کیا کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور سارا ملبہ صوبائی حکومت. تو بھائی ادھر مثال ان لوگوں کے ساتھ تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے یہ مذاق بنایا ہے کہ ادھر اندھیرا ہے، ادھر لوگ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، رینگ رہے ہیں، اور ادھر میں اور آپ جو طاقتور ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان کی طرف کچھ بھی نہیں. ابھی تک مجھے بتائیں، ابھی تک تیرا کی کیا حالت ہے؟ They both of them must face the public. اچھا Public یا any public platform. سر وہ تو کہہ رہے ہیں وہ لوگ ہر موسم میں، اس موسم میں وہ وہاں سے کہہ رہے نا، یہی تو باتیں ہیں نا. یہ باتیں ذرا آئے نہ کریں. ہم خواجہ آصف صاحب کو یا میرے بزرگ ہیں یا جو تارڑ صاحب آئے تھے میرے بزرگ ہیں، ہم سب کو پتہ ہے ادھر کی زندگی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سیالکوٹ والے کو نہیں پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتا گجرانوالہ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تیرا کا کیا حالات ہے اور کیا نہیں ہے. یہ ذرا پھر میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ both the governments, provincial government and the federal government, تیرا کے لوگ they must be facing a single platform. in-house کیمرہ پارلیمانی اجلاس بلائیں، نیشنل اسمبلی اور سینٹ سب کو بیٹھائیں، دونوں کو پیش کریں، سب کے سامنے ذرا دونوں اپنا موقف. آپ کے نزدیک جو تیرا کے لوگ ہیں وہ خود نہیں نکلے، ان کو نکالا گیا ہے اور صوبائی حکومت نے نکالا ہے؟ کس نے نکالا ہے؟ سب ملے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں. لیکن آفریدی صاحب نے تو جرگہ بھی بلایا تھا، انہوں نے کہا میں تیرا کے لوگوں کے جرگہ اس طرح تھوڑی، وہ تو جلسہ تھا. اچھا وزیر اعلیٰ گیا، اس نے مطلب 4-5 ہزار لوگوں کو جمع کر کے جلسہ کر کے اعلان کیے. یہ دیکھیں مذاق ہے نا. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان ایک تو ایک چلو ان کی ہے، اسی پارلیمان سے یہ گورنمنٹس میں ہے نا، اسی پارلیمان کے سامنے یہ دونوں ذرا پیش ہو اور پارلیمان کے سامنے سوال جواب بھی ہو. پی ایم بھی اپنی بات رکھے، سی ایم بھی اپنی بات رکھے. قوم کا کیا ہوگا؟ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. یار پھر آپ کہہ رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں نا جی، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ ذرا آ کے ایک پلیٹ فارم پہ ہم سب کے سامنے کہے، ہمیں بریفنگ دیں کہ تیرا میں کیا ہو رہا ہے. آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کیمرہ اجلاس ہو، ان کیمرہ اجلاس ہو، جوائنٹ سیشن ہو. چھوٹے چھوٹے قانون سازی پہ جوائنٹ سیشنز بلاتے ہیں، اتنے بڑے مسائل پہ آپ جوائنٹ سیشن نہیں بلا سکتے. اور پھر میں بتاؤں نادر بھائی، پرابلم جی اگر آپ کہتے ہیں پرابلم آپریشن ہے کہ نہیں، پرابلم ٹیررزم ہے. دہشت گردی آپریشن کے ذریعے ہی، ان کارروائیوں کے ذریعے ہی سر ختم ہو. سر جی مائی کویشچن از اگین، پرابلم آپریشن ہے کہ نہیں، پرابلم دہشت گردی مسئلہ ہے. تو اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اصل چیز سے لوگوں کا دھیان اٹھا دیا. اچھا احمد صاحب یہاں پہ میں روکوں گا. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ چلیں ہمارے اوپر تو یہ الزام ہے کہ ہم تعاون نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں. بلوچستان میں تو آپ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ مخالفت بھی نہیں کرتے، تو وہ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وہی بات ہوئی نا کہ مجھے اس سے نہیں لینا دینا کہ یہ گند کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میرا تو قوم سٹیک پہ ہے، میں دونوں کو لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، پختون قوم اور بلوچ قوم، ہماری زندگیاں سٹیک پہ ہے. کیا 100% یہ اقوام تو دہشت گرد نہیں ہے نا؟ اگر اس میں ہوں گے بھی تو کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ وہ بھی نیچرلی کم ہوں گے، بنائے گئے زیادہ ہوں گے. 80% اس میں بنائے گئے ہیں. کس نے بنائے ہیں؟ قوموں نے نہیں بنائے ہیں، ریاست نے بنائے ہیں. ایک تاریخ رکھتے ہیں. یہ مسائل آج کے نہیں ہے، یہ مسائل 50 سال سے
چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایز فار ایز پی ٹی آئی از کنسرنڈ یہ نوسرباز ہیں. انہوں نے آج تک طالبانوں کی وکالت کی ہے, دہشت گردوں کی وکالت کی ہے, ترجمانیاں کی ہے. ان کو میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ بتوں کے نام پہ فنڈز دیے ہیں, ان کو سرکاری چندے دیے گئے ہیں, ان کے لیے دفاتر کا ڈیمانڈ ہوا ہے, مطلب کہ ان کو پھر لایا گیا ہے. بھائی the problem is terrorism. ہاں ٹھیک ہے. The problem is not operation. آخر میں احمد صاحب, اور میں صرف بتا دوں, the problem is terrorism. آپریشن نہیں ہے. ٹیررزم کو آپریشن کبھی ختم نہیں کر سکتا. یہ میرے سے لکھ کر مذاکرات ہوں, میں نے یہ تو نہیں کہا. وہی پوچھ رہا ہوں میں نے یہ تو نہیں کہا. پھر سر مائنڈ سیٹ بناؤ. ہر ادارے میں طالب بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ طالب صرف وہ تو نہیں ہے جس نے بندوق اٹھائے. کیا میڈیا میں انتہا پسند ہے؟ نہیں. کیا ہمارے سیاست میں انتہا پسند ہے؟ نہیں. جو اس ریاست نے بنا لیا ہے آئیڈیالوجیکلی, بھائی آپ انتہا پسندی ختم کرو. ادھر تو یہ جو پنجاب میں ہوا پچھلے سالوں میں, وہ جو ایک مینیجر کو جلایا گیا مذہب کے نام پہ, وہ کیا ٹی ٹی پی تھا یا بی ایل اے تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشن از دا فائنل پن فار ایوری تھنگ. آپ پہلے ایک قوم کو کم سے کم ایک نظریہ تو یہ تو نہیں کر سکتے کہ 10 سال بھائی یہ ہمارے ہیروز ہیں, 10 سال یہ ہمارے دشمن ہیں. اچھا ایمل صاحب, آخر میں پی ٹی آئی جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, علاج کے حوالے سے ابھی تک ملاقاتوں پر پابندی ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم فیملی کو اجازت ملنی چاہیے؟ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے, جانوروں کی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو پھر انسان ہے. تو کیا انسان قیدی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ وکلا سے ملے؟ دنیا بھر میں رکھتا ہے. کیا وہ انسان قیدی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے بھائی بہن بچوں سے یار دوست سے ملے؟ پوری دنیا میں وہ یہ حق رکھتا ہے. ملاقاتوں کے دن وہ تو پھر ٹھیک ہے, یا تو آپ اس کو بھی وہ افریدی بنا لو جو افریدی نے وہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ شکیل افریدی, وہ جیل میں ہے, اس اکیلا بیکنگ کونے میں ہے, اس سے نہ کوئی بات کر رہا ہے, نہ کوئی مل رہا ہے, نہ اس سے کوئی پہچانتا ہے, نہ کوئی اور. پشاور میں ایک جیل میں کونے میں پڑا ہے. تو پھر اس کو بھی اسی طرح کر دو کہ ہی ان پریزن ایون از ہائی سیکیورٹی کیس فار پاکستان, یہ ایک ڈکلیئر کر لو. تو پھر اس کو پریزن میں بھی آئسولیٹ کر کے رکھ لو کہ بھئی آپ نے اسٹیٹ نے ڈکلیئر کر لیا کہ وہ جیل کے اندر بھی تاوان دے گا, نقصان دے گا, تباہی مچا رہا ہے. ٹویٹر پہ باتیں آ رہی ہیں یا مثال میڈیا پہ باتیں آ رہی ہیں. ادروائز اگر یہ نہیں کرتے تو ان نارمل کیسز ہر قیدی, اب وہ قیدی ہے بس ختم, ہر قیدی کو یہ حق ہے کہ وہ ملاقاتیں. بہت شکریہ احمد ولی خان صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, جو نکات تھے, جو اہم سوالات تھے, وہ ہم نے احمد ولی خان صاحب کے سامنے رکھے. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آخر میں کشمیر کے حوالے سے ایک اہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. حذیفہ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر, آج 5 فروری کو جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, اس حوالے سے صدر مملکت, پرائم منسٹر, ان کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں. لیکن اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں, بورڈ آف پیس بنائے, تو یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ بھی اس بورڈ آف پیس میں رکھا جا سکتا ہے یا دیگر پلیٹ فارمز پہ کہ یہ معاملہ بھی آگے بڑھ سکے اور کشمیریوں کو اپنے حقوق مل سکیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق؟ جی بہت شکریہ جی گربانی صاحب. میں گزارش کروں گا کہ آج کا دن جو اس چیز کا متقاضی نہیں ہے کہ میں ماضی کی حکومتوں پہ کوئی تنقید کروں یا کوئی جو ہے وہ سیاسی سکور سیٹل کروں, کوئی پوائنٹ سکورنگ کروں, لیکن کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کے سامنے ہے کہ 18 سے 22 میں جو حکومت رہی اس دور میں جو ہے آرٹیکل 370 جو ہے وہ انڈو ہوا, اور اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ نریندر مودی نے جب بھارتی جنتا پارٹی کی کمپین لانچ کی تو الیکشن سے قبل اس نے جو منشور جاری کیا اس میں لکھا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم بنا تو آرٹیکل 370 کو میں ختم کروں گا. لیکن یہاں پر جو اس وقت کی حکومت تھی یا اس وقت کے جو فیصلہ ساز تھے وہ اس چیز سے غافل رہے, انہوں نے اس پہ فوکس ہی نہیں کیا کہ اگر یہ شخص وزیر اعظم بن گیا تو واقعی یہ کام کرے گا, انٹرنیشنلی پریشر ہم بلڈ نہیں کر سکے, اور سفارتی لحاظ سے چیزوں کو مینیج نہیں کر سکے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو 370 آرٹیکل تھا وہ ختم ہوا, اور ظاہر ہے
اس کے اوپر جو ہمارا سٹانس ہونا چاہیے تھا پوری دنیا میں وہ اس وقت نہیں تھا. صرف ہم جو ہے وہ اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے احتجاج سے ٹرانسلیٹ کیا. اور حالانکہ ہمارا ایک سٹانس ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کہ کشمیر ٹھیک. از ناٹ اے پارٹ آف انڈیا, اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. جی. اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں. لیکن ظاہر ہے آرٹیکل 370 سے جو ہمیں بیکلیش آیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ 2022 سے 2026 کے دوران ایک تو آپ کی سفارتی پالیسی کافی مضبوط ہوئی, جو امریکہ صرف جو ہے اس طرح کے معاملات میں بھارت کا ساتھ دیا کرتا تھا, آج پاکستان کے بیجنگ ہو, وہ ماسکو ہو ہاں. یا پھر واشنگٹن ہو, تینوں سے اچھے تعلقات ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کی نیت کی وجہ سے جو اللہ نے عزت دی پاکستان کو, مئی میں پہلے ہم نے بھارت کو جواب دیا, پھر اس جنگ کا جو نتیجہ ٹھیک ہے. ہے وہ پاکستان کے حق میں نکلا, ہم جیتے وہ جنگ. اس کے بعد جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہاں. جو 2-3 مطالبات اپنے رکھے تھے کہ ان پہ گفتگو کیے بغیر ہم اور بھارت آگے نہیں بڑھ سکتے, اس آگے میں نہیں بڑھ کشمیر سکتے. ٹاپ آف دا لسٹ ہاں. تھا. اور آج تک بھارت بالکل اس سے ٹاپ آف دا پیچھے لسٹ ہٹا تھا ہے. حذیفہ صاحب, بالکل آپ صحیح. اور بالکل جو آپ کہہ رہے بالکل ہیں صحیح کہ کہہ رہے ہیں پیس سر, لیکن جو اب ہے مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے, جی ظاہر ہے اس پہ فورن آفس کمنٹ کرے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وہ کیس جیت گئے ہیں کشمیر کا, لیکن جو 4 سال پہلے کی پوزیشن تھی, آج جو کشمیر پہ ہمارا سٹانس ہے وہ الحمدللہ دوبارہ سے پہلے جیسا مضبوط ہے, مدلل ہے. سفارتی لحاظ سے ہم بھارت کی نسبت ایک مضبوط گراؤنڈ پر کھڑے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ دنیا اس کو ایڈمٹ کر رہی ہے. اور اگر ٹھیک ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی بالکل ایڈمٹ کر رہی ہے حذیفہ صاحب, کشمیر آپ کا ایک بالکل بہترین حل ٹھیک کہہ دیکھیں رہے ہیں. گے. لیکن اس وقت ایک صورتحال, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں حذیفہ صاحب, لیکن اس وقت ایک چیلنج جو وفاقی حکومت کے حوالے سے, آپ سے پہلے ایمل ولی خان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, جو تیرا کے حوالے سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کیمرہ اجلاس بلائے یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے اور اعتماد میں لیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایمل صاحب کا یہ مطالبہ درست ہے اور حکومت اس پر غور کر سکتی ہے؟ دیکھیں, درست یا غلط کا فیصلہ تو ظاہر ہے پوری پارلیمنٹ کرے گی. آئی ایم نتھنگ کہ میں اکیلا جی بندہ جو ہے پورے جمہور کے جو ہے وہ فیصلے پہ کمنٹ کروں, جی جو کبھی ہوا ہی نہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ احمد ولی صاحب ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, ساری جماعتوں کو اس پہ کنونس کریں, ان کے پارلیمانی لیڈرز اسپیکر کو یہ تجویز دیں اور کہیں کہ ہم نے ذمہ داری سے بیہیو کرنا ہے, ہم چاہتے ہیں اس مسئلے پہ بات چیت ہو جائے. تو پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب ظاہر ہے ایک میجورٹی کی جو رائے ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کیمرہ اجلاس بلا سکتے اس ہیں, کو بھی. مشترکہ اجلاس کی ہاں. ایڈوائس صدر پاکستان کو بھیج سکتے ہیں, صدر پاکستان کو کال کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اور حذیفہ صاحب آج ان کی ایپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے. جی جی بالکل اچھی بات ہے. دیکھیں, صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹے تو بھولا نہیں کہتے. اگر سہیل افریدی صاحب کو یہ باور ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم سے مجھے ملنا چاہیے, کم از کم اپنے صوبے کی حد تک تو میں ملوں, اور اس کے مثبت نتائج بھی وہ حاصل کر رہے ہیں. مزمل اسلم صاحب کی میٹنگز ہو رہی ہیں, انہیں پیسے بھی جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے. اور اگر آپ ایپیکس کمیٹی میں ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندگی بھی موجود تھی, اور جو چیف سیکرٹری آئی جی فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اور کمانڈر صاحب بھی موجود ہیں, سارے اسٹیک ہولڈر اگر ایک میز پر بیٹھے ہیں تو اچھی بات ہے. دیکھیں, ہم دیہاتی لوگ ہیں, پنچایتی لوگ ہیں, قتل کا فیصلہ بھی میز پہ ہوتا ہے. یہاں تو ایک آپریشن یا آپریشن کے بعد کے جو محرکات ہیں اس جی کا فیصلہ ہونا ہے. تو اچھی بات ہے اگر سہیل افریدی صاحب کو باور ہو گیا کہ جب آپ پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے. صرف آپ نے ڈائلاگ نہیں بولنے ہوتے بڑے بڑے, آپ نے عملی کام کرنا ہوتا ہے, اور عملی کام کے ٹھیک لیے ہے. آپ کو اپنی رائے رکھنی ہوتی ہے اور مخالف رائے والوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں, بالکل بیٹھنا ہوتا ہے. تو ٹھیک وزیر ہے. اعظم کے ساتھ بیٹھیں یا کور ٹھیک ہے. کمانڈر صاحب کے ساتھ بیٹھیں, یہ اچھی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے حذیفہ صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظر رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.